बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और या मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, नैब आजकल मौजूद बहस है। सेनेट के अंदर डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने एक भरपूर तकरीर की और नैब को कटहरे में ला खड़ा किया। नैब ही से अपोजिशन पार्टियां नाला हैं और बाज़ हुकूमती हलके भी सवाल उठाते नज़र आते हैं। इस तमाम तर मामले पर आज हम बात करेंगे कि क्या वाकई नैब ने कोई काम नहीं किया, उसका किरदार ख़त्म होना चाहिए, क्या मुल्क की तरक्की के अंदर नैब ही रुकावट है या और भी कोई फैक्टर्स वजूहात हैं जो मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रही। यह है आज का हमारा पहला मौजू और साथ ही आज जिक्र करेंगे अफगानिस्तान का, जहाँ पे फिर मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान मुज़ाकरात कल दोबारा शुरू हो रहे हैं और बड़े अहम तालिबान रहनुमा से हमने गुफ्तगू की, उस पर भी बात करेंगे। और एक और आज पेशरफ्त हुई है कि बिलाखिर कतर और सऊदी अरब के सिफारती ताल्लुकात हैं वो बहाली की जानिब गामजन है। खलीज तावन कौंसिल के इजलास में कतर के अमीर सऊदी अरब पहुँचे, सरहदें खोल दी गई और ये एक नई जो है वो सूरत हाल पैदा हो रही है। इसके क्या असरात और मुज़मरात हैं, इस पर बात करेंगे। मौजू की तरफ बढ़ने से पहले सलीम मांडवीवाला साहब के जो ख्यालात थे, जो अहम नुकात उन्होंने उठाए, वो सुन लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। मुझे किसी और को नहीं, मुझे आपके लिए बोला और मैंने आपको ये बताया कि हम आपके चेयरमैन को भी देख लेंगे। आप मुझे ये बताएं किस इदारे में ये जरूरत है जो कहता है कि हम चेयरमैन सेनेट को देख लेंगे। जो मैंने बार बार कहा, मेरी जो इन्वेस्टिगेशन हुई, हर नैब की जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है वो रिकॉर्ड होती है और मैंने बार बार कहा उसको रिलीज किया जाए। आप ये डिमांड करें कि किसी की पगड़ी नहीं उछाली जाएगी मीडिया के अंदर। इस वक्त भी सर जेल से लोगों ने लेटर लिखे मुझे, जेल से, कि खुदा के लिए हमें यहां से निकलवाएं। ऐसे ऐसे लोग जेल में पड़े हुए 2-2 साल से 80-80 साल उम्र के, जिनका कोई डायरेक्ट किसी चीज से ताल्लुक नहीं है। एक फेडरल सेक्रेटरी का मुझे फोन आया है, एक फेडरल सेक्रेटरी का, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, कि जी हमारे आप दिल की आवाज है, हम काम नहीं कर सकते नैब के साथ। और ये सारे फेडरल सेक्रेटरी वो हैं जो 12 साल आज फेडरल सेक्रेटरी बन गए, जो 12 साल मेरे साथ इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं। खुद पीटीआई गवर्नमेंट कहती है कि हम एहतसाब करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मेरा भी ख्याल इस हाउस में कोई भी आदमी है जो ये कहेगा कि एहतसाब नहीं होना चाहिए। तो क्या नैब ऑफिसर्स का एहतसाब नहीं होना चाहिए? जी, और यह साहब, ये इतना जो है वो नैब के ऊपर ही बमबारी क्यों शुरू हुई है और एक खास तौर पर खुद डिप्टी चेयरमैन सेनेट सामने आए हैं, उनको केस में बुलाया गया और उसके बाद एक पूरी कैंपेन चल रही है। क्या वाकई नैब ने जो है कुछ नहीं किया, बड़ी ज़ेरे ताब है और फेडरल सेक्रेटरीज भी काम नहीं करना चाहते? पे आती है कि तमाम फेडरल सेक्रेटरीज ने कहा है कि आप हमारे दिल की आवाज हैं। ऐसे जैसे गरीबों की, मजलूमों की आवाज हैं, आप छोटे छोटे मजदूरों की आवाज है, जो लोग हु आर द रियल रूलर ऑफ दिस कंट्री, ब्यूरोक्रेसी, हु आर द रियल रूलर। वो जो 25-26 लोग हैं ना फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए, दे एक्चुअली, जैसे कहते हैं ना, दे प्ले द शॉट्स। उनके इर्द गिर्द वो घंटा घर है पाकिस्तान का। सही बात। उसकी आवाज कौन बन रहे हैं? सलीम मांडवीवाला साहब। क्यों बन रहे हैं? किसके खिलाफ? उसके खिलाफ एक ऐसा अदारा जो इस छोड़ दें कि क्या कर रहा है, सारे अदारे इसी तरह ही होते हैं। दुनिया पूरी में पुलिस पे हर पे इल्जाम रखता है, पाकिस्तान में पुलिस के अदारे पे भी इल्जाम रखता है। एक ऐसा अदारा जो इस बात के लिए बनाया गया है, और उससे पहले एंटी करप्शन का अदारा जो है 50s में कायम हुआ था, इसलिए बनाया जाता है कि एक शख्स जो कि पब्लिक ऑफिस को होल्डर है वो करप्शन ना करे। अब सूरत हाल ये है कि उस अदारे के खिलाफ खड़े होकर कहते हैं कि नैब का चेयरमैन कहता है हम चेयरमैन सेनेट में भी हाथ डालेंगे। एसएचओ जो कि सुप्रीम कोर्ट के साथ जिसका थाना है, जिस थाने के अंदर पार्लियामेंट्री लॉजेस आती हैं, उस पार्लियामेंट्री लॉजेस में अगर चेयरमैन सेनेट जो है किसी शख्स को कत्ल कर देता है तो क्या एसएचओ उसके गिरबान पे हाथ नहीं डालेगा? डालेगा, बिल्कुल। किसी औरत को रेप कर देता है तो क्या एसएचओ गिरबान पे हाथ नहीं डालेगा? किसी बंदे के साथ फ्रॉड करके पैसे ले लेता है तो क्या एफआईए का वो यूनिट उस पर हाथ नहीं डालेगा? सही बात। यानी आप एक आदमी को ये इख्तियार देते हो, बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन के तहत
باقاعدہ اس قانون کے تحت کہ تمہیں یہ اختیار ہے کہ تمہارے نزدیک تمام انسان اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن برابر ہے، چیئرمین سینٹ ہو یا چیئرمین جو ہے وہ اپنا چھوٹی سی کیا کسی بستی کا ہو، یا چیئرمین جو ہے وہ اپنا کسی کوئی نہ چیئرمین بھی ہو، اس کو اختیار ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فکرہ جو ہے یہ پارلیمنٹ کی سینٹیٹی کہاں سے نکل آئی اس جرم کے معاملے کے اندر۔ کیا اب آتا ہے کہ کیا نیب کیوں گالی پڑ رہی ہے؟ گیپ نیب کی گالی صرف اسی لیے پڑتی ہے جو ہم کل بات کر رہے تھے، پولیس کو گالی پڑتی ہے کہ جب ہم نیب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو نیب اپنا اس بنیادی منصب سے پیچھے ہٹ جاتی ہے، تو پھر نیب کو گالی پڑتی ہے۔ اور وہ کون استعمال کرتا ہے؟ وہ سارے کے سارے سیاستدان ہی استعمال کرتے ہیں، اور وہ نیب استعمال ہوتا ہے۔ نیب کو آج تک ہم نے مکمل طور پہ کوئی اختیار اس طرح کا نہیں دیا کہ اب ہو کیا رہا ہے؟ نہیں، اختیار کم ہے، آپ نہیں دیا نا 3 مہینے، اب آپ نے 3 مہینے اس کو دے دیا نا، اب اس کے بعد آپ نے اس کا مکمل اختیار دے دیا۔ اب اس کی اوپر ایک ایسے بندے کو بٹھایا جاتا ہے، میں مثالیں دینا چاہوں، میرے ذاتی دوست ہیں کہ جس کے اوپر کرپشن کا کیس چلے ہوئے ہیں، وہ آ کے اپنا فائلیں بولے ٹھیک کر لا چلا جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں ایک ایسے صاحب کو جن کے اوپر باقاعدہ اخبارات میں بھی آ رہا تھا کہ ان کے اوپر کرپشن کے کیسز، وہ نیب میں پوسٹ ہوتے ہیں، اپنا وہ کیس ویس بند کراتے ہیں، ختم کراتے ہیں، 2-3 سال لوگوں کو ترا دیتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ مجھے صرف عثمان صاحب یہ بتائیے، ایماندار آدمی کو کوئی شخص ڈرا سکتا ہے؟ جس بندے کے پاس کوئی 5 مرلے کا مکان یا 3 مرلے کا یا 10 مرلے کا مکان یا مکان ہی نہ ہو، کرائے پہ رہتا ہو، کیا نکالے گا نیب اس کے اندر سے؟ میں جب ریٹائر ہوا نہ میرے پاس گھر تھا نہ میرے پاس گاڑی تھی، مجھ سے کیا نکالتے؟ کسی اور کی زمین تو چھین نہیں سکتے تھے۔ تحقیقات تو آپ نے بھی بھگتی ہیں مشرف صاحب، مجھے کتنا عرصہ بھگتی ہیں؟ 2 سال بھگتی۔ میں نے بتایا وہ کیوں بھگتی تھی، اس ایک میں نے کالم لکھنا شروع کیا تھا، ایک کالم پہ 2 سال آپ نے بھگتی، مجھے پھر اور اپوزیشن یہی تو کہتی ہے کہ ہمیں نواز شریف کا ساتھ دینے پہ 3 سال بھگتنا پڑا۔ میں کہہ رہا ہوں وہ تحقیقات یہ تھی کہ اس کے خلاف کچھ نکالو، ٹھیک ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اور کچھ نہیں تو کم گٹی ہے بل سے نکل آئے گا، نکالنے کی بات ہوتی ہے نا، نکالنا جب نکال بھی سکتے، اللہ تعالیٰ کی ذات تھی جس نے کیا، تھوڑا بہت تو بندہ کہیں سے کہیں نہ کہیں 5-10 روپے کی غلطی تو ہو جاتی ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے چیف سیکرٹری آزاد کشمیر ایک صاحب تھے، بڑا نیک نام، فوت ہو گئے ہیں، ان کو اس لیے نکالا تھا بھٹو نے، کیونکہ بھٹو کے ساتھ ان کی دشمنی ہو گئی تھی کہ انہوں نے 9 روپے ٹی ایف زیادہ لیا ہوا تھا، 9 روپے صرف، اور 9 روپے ٹی ایف لے کو ٹی ایف بل جب انہوں نے بنایا تو کس جگہ جا رہے تھے، تو جس جگہ چل رہے تھے جو ٹرین کے اندر وہاں اے سی کا کمپارٹمنٹ نہیں تھا، انہوں نے اے سی کا فیئر کلیم کیا ہوا تھا، اچھا، اس پہ ان کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ ٹھیک، وہ انتقامات اب میں میں پرائمری سینٹ کے اوپر کھڑے ہو کے آپ یہ گفتگو جب کرتے ہیں اور 22 کروڑ عوام سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک مجسم قسم کی ایک شرافیہ موجود ہے کہ جس کے اوپر ہے کسی ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب انہوں نے کہا ہم فیڈرل سیکرٹری سے مجھے کہا ہے کہ ہم آپ کی آواز، آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں منبع کہاں سے نکلتا ہے کرپشن کا؟ سیاستدان کو پتا ہوتا ہے کہ لیز کیسے دی جاتی ہے؟ راستہ کون دکھاتا ہے؟ سیاستدان کو پتا ہوتا ہے کہ جناب پیٹرول پمپ کا لائسنس کیسے دیا جاتا ہے؟ سیاستدان کو پتا ہوتا ہے کہ کول مائنز کی یا گولڈ مائن کی یا فلانے مائن کی لیز کیسے دی جاتی ہے؟ اس کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں لائسنس فلاں کیسے زمین کیسے قبضہ کرائی جاتی ہے اور یہ ویکیو پراپرٹی کی زمین چھپی ہوئی کہاں سے دی جائے؟ اس کو پتا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ٹینڈر اب ہو رہا ہے تو اس ٹینڈر کے اندر میں نے کس طرح ڈیزائن کرتا ہے کہ خاص طور پہ سیاستدان کا بھتیجا جو ہے وہ ٹینڈر لے لے، تو ان کے دماغ میں نہیں ہوتا۔ یہ جو جن کی آواز ہے نا سلیم ماڈی والا صاحب فیڈرل سیکرٹری، یہ ان کی آواز، یہ وہ لوگ ہیں، یہ لوگ جنہوں نے پورے فیلموسفیئر پہ چھائے ہوئے ہیں۔ اچھا، جرنیل آتا ہے آہستہ آہستہ سیکھ جاتا ہے، ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ضیاء الحق نے ایک بہت عجیب و غریب معاملہ چاہا، اب میرے دوست مجھ سے بہت ناراض ہو جائیں گے کہ اس نے 5% کوٹا دے دیا تھا فوج کو بغیر امتحان کے سول سروس میں آنے کے۔ مطلب میں تیاری کرتا ہوں، چلو میں نے تو بڑی کم تیاری کی ہوگی، ٹھیک ہے، لوگ 3 سال تیاری کرتے ہیں، اکیڈمیوں میں جاتے ہیں، پاس ہوتے ہیں، پاس ہو کے امتحان میں نمبر لیتے ہیں، نمبر لے کے اس کے بعد آگے آتے ہیں،
12-13 مضمون پڑھتے ہیں اور اس طرح کی آپ کو سینٹرل سپیریئر سروسز آف پاکستان کہتے ہیں، میجر سپیریئر کمپیٹیٹو ایگزامینیشن کرتے ہیں، ان کے اوپر آپ 5% جو ہیں وہ کپتان لگا دیتے ہیں۔ اور ایک زمانہ یہ تھا کہ کپتان وہ آتے تھے جو کسی کا اے ڈی سی رہا ہوتا تھا یا کسی کا بھانجا ہوتا تھا، کہ میں گننا بھی شروع تو گن سکتا ہوں، ضیاء الحق صاحب کے بھانجے آئے تھے، شاید خان عباسی صاحب کے بہنوئی آئے تھے، جلدادات کے بیٹے تھے، میرے بیچ میٹ ہیں، دوست ہیں، اچھے تھے، سول کے اندر کاروائی، اور بہت سارے لوگ آئے تھے، اصل میں اے ڈی سی آئے، یہ وہاں آ جاتے تھے۔ اب یا تو ان کو بھی کمپیٹیٹو ایگزامینیشن سے گزارتے تو پتہ چلتا کہ یار یہ کمال، میرا ایک بیچ میٹ، میرا خیال ہے پی ایم اے کا ایگزام آپ کے سی ایس اے سے زیادہ ٹف اچھا بہت ٹف ہے، وہ ایف اے ہے اس کی، اتنا رگڑا لگتا ہے، نہیں پی ایم اے رگڑا بھی تو رگڑا وہ اتنا زبردست، ایف اے بیسک کوالیفیکیشن ہے، یہاں کوئی بھی ماسٹر ڈگری سے کم نہیں ہوتا۔ اگر آپ برابر کرنا چاہتے ہیں آپ کو مبارک، برابر کی ڈگری ٹھیک ہے، آپ کا ایم اے کو میں کل سے ایف اے گرنا شروع کر دوں گا، نہیں سر نہیں اس کے باوجود بھی اچھا وہ ایک بیس، اگرچہ کہ ان میں سے اکثریت ان کے خلاف بھی ہو جاتی ہے، ان میں سے بہت سارے آنیسٹ لوگ ہیں، مطلب عیسانی صاحب بہت آنیسٹ لوگ، میرے اپنے بہت بیچ میں، یہ جازب جس کا نام ماسی کا داماد بہنوئی ہے، یہ ون آف دا فائنسٹ آفیسر اور آنیسٹ آفیسر، مطلب اگر 5% آنیسٹ آ گئے تو پھر تو کریڈٹ جاتا ہے نا ان کو، میرٹ آپ نے بائی پاس کر دیا۔ آنیسٹ تو اندر آگے پتا چلتا ہے نا کون آنیسٹ ہوگا اور کون نہیں ہوگا، آنیسٹ تو اچھا۔ اور یہ سر اب جو بحث چل رہی ہے کہ یہ جو ترامیم بھی آئیں کہ جی نیب کے یہ 34 ترامیم جس کو عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ این آر او ہے، تو اب کیا نیب نے جو بھی کام کیے کو ترمیم ہونی ضروری ہے؟ اگر اچھا کر رہا ہے ترمیم کی بات ہے کہ ترمیم تو ہونی چاہیے، اس کی 2-3 وجوہات ہیں، اس لیے کہ نیب کو اپنے ایبسولوٹ پاور، جو کہتا ہے نا بندے مرے ہیں، میں بہت سارے شرفاء ابھی ایک بیوروکریٹ نے خودکشی کی ہے، اور جو خودکشی کرنا تو اس لیے ہے نا کہ ظاہر بات ہے، جس سے پہلے بریگیڈیئر اسد منیر صاحب کا نام لیا انہوں نے، تو اس کی بیسک کیا وجہ ہے ساروں کی؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک شہر میں ایک عزت بنائی ہوتی ہے، اور وہ عزت ill gotten money سے وہ ہے سب سے بڑی بات ہے۔ یا تو آپ اچھا نام لیا میڈیا کا، میڈیا میں نیب آتا ہے، میڈیا میں نیب کو بندہ نہیں آتا، نہیں آتا، لیکن جب بندہ گرفتار ہو اس سے کیس چلتا نہیں ہے، لیکن آپ شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا میں تو آتی ہے حکومت، میڈیا میں تو آتا ہے شہزاد اکبر، اس کا نیب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نہیں ذرائع کے حوالے سے خبریں بھی تو آتی ہیں، یہ تو آپ نے کہتے ہیں، تو وہ تو پابندی، وہ تو میڈیا کو کہہ رہے ہیں نا، آپ میڈیا کو کہہ رہے ہیں نا، آپ اس کی میڈیا کا تو ٹرائل صرف کرپشن میں ہوتا ہے، میڈیا کا ٹرائل تو سر عام بوسو کنار پہ بھی ہو جاتا ہے، میڈیا کا ٹرائل تو میڈیا تو بادشاہ ہے نا، میڈیا کو تو آپ لگام، مسلم ماڈیوال صاحب نے نیب کا بہانہ لگا دیا ہے، میڈیا کو لگام دکھائیں مجھے، پھر میرے میڈیا والے میں سے ناراض ہو جائیں گے۔ میڈیا والے تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے عمر بھر لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا اور ایک انچ کی معافی نہیں مانگی کبھی زندگی میں، کسی شخص نے شرمندہ ہو کے معافی نہیں مانگی، گھر جانے ان لوگوں نے تو زندگیاں برباد کی ان لوگوں کی، میڈیا کی کیا بات، میں اب یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ سر جب تک آپ کے ہاں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، مکمل اختیار کے ساتھ نہیں ہوتی، اور ایک چیز میں مانڈی والا کی میں مانتا ہوں، صحیح بات، ایک چیز بالکل صحیح انہوں نے کہی کہ اگر باقی لوگوں کا احتساب ہوتا ہے تو نیب کے اندر لوگوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے، دودھ کا دھلا ہوا کوئی نہیں ہونا چاہیے، کوئی نہیں، سب کا کوئی نہیں۔ وہ جو جس وقت ضیاء الحق نے حدود آرڈیننس لگایا تو ہمارے ایک جسٹس ہوتے تھے سمدان صاحب فوت ہو گئے، بڑے کمال کے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ جو حد کا کیس جس جج نے سننا ہوتا ہے اس پہ خود حد لگتی ہے، گل پھر مکی گئی، جو اس پہ خود حد لگتی ہو وہ حد کا کیس سن رہا ہو، یہ نیب کا معاملہ ہے کہ کیونکہ اینٹی کرپشن جو ادارہ تھا بنایا گیا تھا اس پہ سب سے زیادہ کرپٹ لوگ وہیں جمع ہوتے تھے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ سفارش کروا کے جاتے تھے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نہ بٹھاؤ اپوزیشن کو، نیب کے قانون میں امینڈمنٹ تو آپ نے کرنی ہے، بہانہ کیوں لگاتے ہو؟ آج سپریم کورٹ نے یہی کہا ہے 2 سال ہو گئے تم نے کورٹ تک اپوائنٹ نہیں کی، پھر کہتے تو فیصلہ نہیں ہوتا، ریفرنس نہیں بنے لوگوں پر، کچھ نہیں بھائی، کچھ نہیں، آپ امینڈمنٹ کرو، خود کرو کہ میں کرنا چاہتا ہوں، کسی نے، اس لیے کہ اندر بھی چور ہیں۔ اب اپوزیشن کہہ رہی ہے ہم نے نہیں کرنی، عمران خان صاحب بھگتے ہیں آگے، تو کرو، بھگتے ہیں، کسی نے کوئی کچھ نہیں کرنا، جب تک تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے نا، آپ چاہتے ہیں میرے پاس رہے، جب آپ تلوار کے نیچے آتے ہیں پھر کہتے ہیں تلوار کیوں ہے؟ یہ نون لیگ سب کے پاس رہی، کسی نے نہیں سوچا، یہی نون لیگ پہ جب اپنے پہ یہ مشرف نے بنائے تھے نا، اس کے بعد مشرف نون لیگ
18वीं अमेंडमेंट हो सकती है, नैब नहीं बदल सकता। पूरा मुल्क उथल पुथल हो सकता है, नैब नहीं बदल सकता। ओ भाई, आपके हाथ में डंडा आया हुआ है, आप जो मर्जी करें। चले जी, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे अफगानिस्तान का, जहां अहम मुज़ाकरात के हवाले से इंतहाई अहम पेश रफ्त।